अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। रिसेंटली मैंने ये दुआ याद की है। बेसिकली हम इस दुआ में अल्लाह ताला से किसी भी टास्क को, किसी भी काम को आसान होने की दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह तो हमारे सीनों को खोल दे, हमारे लिए इस काम में आसानी पैदा कर दे। और मान लें आप किसी से भी बात करने जाने वाले हैं, कोई इंटरव्यू है या कुछ भी, तो उस इंसान को ना आपकी बात आसानी से समझ आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो कुछ भी, तो इस दुआ को ज़रूर याद करें, तो इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ अल्लाह पैदा करेगा। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है, जो बहुत ही मुबारक महीना है। तो मुबारक और ख़ास महीना ये क्यों है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ जिनको भी नहीं पता है। इस महीने में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इसीलिए ये महीना इतना ज़्यादा मुबारक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत और उनके अखलाक के बारे में थोड़ी सी बात करें। क्योंकि बेशक हम उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके इतने अखलाक के बारे में इस एक वीडियो में तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश हमें करनी है कि जो भी हम थोड़ा बहुत भी एक आइडियल लाइफ जो हमारे नबी की है उससे सीखें, तो उस पर अमल करने की नीयत करें। उसे सुने तो इस नीयत से सुने कि इंशाल्लाह अब इस पे हम अमल करेंगे। क्योंकि दो चीज़ें अगर इंसान ने कर ली ना, एक अल्लाह का हुक्म यानी कुरान, नबी का तरीका यानी सुन्नतें, उनके अखलाक, तो उसने समझ ले दुनिया भी बना ली और आखिरत भी बना ली। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी उनकी पैदाइश से। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे ना, तो अल्लाह ताला ने ना पूरी कायनात को देखा, और पूरी कायनात में से अरब के लोगों को देखा, अरब के लोगों में से कुरैश के लोगों को छाटा, और कुरैश के लोगों में से बनी हाशिम ख़ानदान इसको छाटा, और उसमें से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही इज़्ज़तदार बावकार ख़ानदान में पैदा हुए जिसका नाम है बनी हाशिम। तो एज़ अ मुस्लिम ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को जानें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान में से थे और कैसे उनकी पैदाइश हुई, और हर एक चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स तो एटलीस्ट हमें पता हो, राइट। तो इस तरह से उनकी इस इतने अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान में उनकी पैदाइश हुई। अच्छा, उसके बाद ना इसी से रिलेटेड एक पैदाइश का उनका बहुत खूबसूरत एक किस्सा है। तो जब हम इसको सुनते हैं ना, मैंने जब सुना तो ऐसा होता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचे जब वहाँ पे जो लोग होंगे, उनकी माँ होंगी, तो वो कितना ऐसे हैरान हुई होंगी। तो वो किस्सा यूँ है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना, तो उस टाइम समझ लें वो बिल्कुल 15 मिनट के थे। उनको 15 मिनट हुए थे पैदा हुए हुए। तो उनकी माँ थी और कुछ लोग होंगे, उनकी माँ के ना उनको साइड में ऐसे लिटा दिया गया। तो उन्होंने एकदम ना, जैसे ही वो पैदा हुए, समझ ली 15 मिनट हुए हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उन्होंने ऐसे सजदा कर लिया। अब सजदा आप सोचेंगे कि शायद वो उल्टे हो गए हों या फिर ऐसे टेढ़े हो गए हों, कुछ भी, लेकिन नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट एक परफेक्ट सजदा किया जैसे हम लोग करते हैं। उन्होंने घुटने उठाए और एक लंबा सजदा किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो अगर आजकल तो समझ लें कि कोई 6 महीने का भी बच्चा हो तो भी ये नहीं कर सकता है, 6 महीने 1 साल का भी, और वो बिल्कुल पैदा हुए थे और पहला उन्होंने सजदा किया। और इससे उनका सबसे पहला मैसेज पूरी उम्मत को यही था कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, एक सजदा भी ना छोड़ना। सबसे पहले दुनिया में एंटर होते ही हमारे नबी ने हमें ये मैसेज दिया। आज हम स्टूपिड रीजंस की वजह से हमारी नमाज़ें छोड़ देते हैं। हम थक गए तो नमाज छूट गई, हम कहीं जा रहे थे तो हमारी नमाज छूट गई, हम बिज़ी थे तो हमारी नमाज छूट गई। लेकिन पहला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या था कि सजदा ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना मेरी उम्मत। उसके बाद जैसे उन्होंने सजदा किया, काफ़ी लंबा सजदा किया, फिर वो ऐसे एक हाथ पे ऐसे जैसे समझ लें टेढ़े हो गए, एक हाथ पे आ गए, और एक हाथ से एक उंगली ऐसे उठाई और आसमान की तरफ इशारा किया जैसे अल्लाह एक है। फिर उन्होंने ये इशारा किया, तो वहाँ पे जो भी लोग थे, उनकी माँ, वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए, डर गए। आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये सोच के आपको कितनी हैरानी हो रही है सुन के, तो फिर वहाँ पे जो लोग होंगे वो कितने ज़्यादा हैरान हो गए होंगे। तो उनकी माँ ने ना उन्हें एकदम ऐसे गोद में उठा लिया। तो जब उनकी माँ ने उन्हें गोद में लिया ना, तो उनके जो घर की छत थी वो बिल्कुल फट गई, और ऐसे उनकी घर की कमरे की जो छत थी फट के वहाँ से एक बादल निकला।
ایسا بادل کہ جس کو اتنی دھند وہاں پہ آس پاس پورے کمرے میں سمجھ لے دھند ہی دھند چھا گئی، اتنی دھند، اتنا فوگی جسے ہم کہتے ہیں نا، اتنا فوگ ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی ماں کی گود میں وہ بھی نہیں دکھ رہے تھے، اتنی دھند تھی۔ تو اس میں سے پھر ایک آواز آتی ہے، ایک بہت تیز آواز آتی ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک سب کو کہہ دو، سب کو پہچان کرا دو کہ جو شخص بھی ان کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب ہے، ان کی پہچان پوری دنیا میں ہر جگہ ہر انسان کو کرا دو۔ اس طرح سے اس میں سے یہ آواز آئی تو سب حیران ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، نوح کی بہادری دو، اسحاق کی رضا دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، داؤد کی میٹھی زبان دو، ایوب کا دل دو، اور دانیال کی محبت دو۔ تو سمجھ لیں 1,24,000 نبیوں کے اخلاق اور ان کا علم اس چھوٹے سے بچے کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ تو کیا ہم اتنا، ہماری کوئی ایسی اوقات ہے کہ ہم اس چیز کو، اس شخصیت کو بیان کر سکے جس میں اتنا علم ہو، اور انہوں نے اس علم اور اس اخلاق کے ساتھ، اتنے نبیوں کے اخلاق کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو گزارا؟ تو کیا خوبصورت زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور ان کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل لائف ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کو فالو کرنا ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلا، ان کے قدم کو فالو کیا۔ ورنہ اگر ہم اپنی طرح سے زندگی گزارنا چاہیں گے نا تو پھر بربادی ہے، بیکار ہے، کوئی یوز ہی نہیں ہے۔ ایک وے آف لائف جو ہوتا ہے نا صحیح، ہم موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے روٹین میں آئیں، ہم کیا کریں، کیسا لائف سٹائل ہو، تو بس کچھ نہ کریں، قرآن اور نبی کے طریقے کو زندگی میں لائیں اور زندگی بہت بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ان کی ماں کا نام آمنہ تھا، تو جب وہ 6 سال کے تھے نا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک 6 سال کا بچہ، انہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا، اور جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر وہ بالکل یتیم ہو گئے۔ تو ان کے جو دادا تھے پھر عبد المطلب، انہوں نے ان کی پرورش کی، کافی لاڈوں میں ان کو پالا، اور بہت محبت کرتے تھے ان کے دادا، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ پھر جب وہ 8 سال کے ہوئے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص رحمت کے طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پرورش کی۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے نا، تو اب ہم تھوڑا سا شادی کی طرف آتے ہیں ان کی۔ یوں تو کافی چیزیں ہیں، بٹ کچھ مین بیسک چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہتی ہوں، جس سے ہمیں ایک میسج بھی ملتا رہے اور ہم اس چیز کو اپنی لائف میں لا سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ جب ان کی پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تو اب اس سے ہی نا ہمیں ایک میسج یہاں پہ ملے گا جو میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، کہ حضرت خدیجہ واز 40 ایئرز اولڈ، وہ تجارت کیا کرتی تھیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، ان کی جو ایک اتنی اچھی شخصیت تھی، ان کی وفاداری دیکھ کر حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، جو اس وقت 25 سال کے ہمارے نبی تھے، اور جو حضرت خدیجہ تھیں وہ 40 ایئرز اولڈ تھیں۔ تو اس ٹائم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، بلکہ ہر شادی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیریئرز کو توڑے ہیں۔ مطلب جو ہمارے دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس سے نہیں شادی، اس سے، ہر ایک چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ انہوں نے اپنی عمر سے بڑی کے ساتھ بھی شادی کی، انہوں نے بیوہ سے بھی شادی کی، انہوں نے اپنی عمر سے چھوٹی سے بھی شادی کی، انہوں نے طلاق شدہ سے بھی شادی کی۔ انہوں نے دکھایا ہمیں کہ ہمیں اگر ایسی سچویشن آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ہمیں کس سے کیسے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے ہر چیز دکھائی، اور صرف شادی کر کے ہی وہاں تک ختم نہیں ہو گیا، اس کی بعد جو شادی کے بعد کی زندگی ہے وہ تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہم تک پہنچایا، کیوں پہنچایا؟ تاکہ ہم اپنی زندگی ان کے طریقے پہ گزار سکیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو اخلاق تھا، بلکہ ہر ان کی بیوی کے ساتھ وہ بہترین تھا۔ جیسے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک مسکرائے نہیں تھے۔ سوچیں کیا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، ظاہر ہے جیسے میں نے کہا ہے، جو اتنی بڑی ان کی بیوی ہو عمر میں، لیکن پھر بھی ان کے جانے کے بعد بھی کوئی اس قدر انہیں یاد کر رہا ہو، کوئی اس قدر کہ ان کو اتنا یاد کر رہا ہو، اتنی محبت کہ وہ مسکرایا نہ ہو مہینوں تک۔ آج ہم کوئی بھی اپنا رشتہ ہو، کتنے ٹائم تک ہم اس کا دکھ مناتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد ہم اس کو بھول ہی جاتے ہیں اور اپنی نارمل لائف میں کنٹینیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور پھر جہاں حضرت عائشہ کی بات آتی ہے،
تو حضرت عائشہ کے ساتھ تو بالکل بچوں کی طرح رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو آٹا گوندنا سکھانا، کیونکہ بہت چھوٹی تھی نا تو ان کو چیزیں نہیں آتی تھی، تو آٹا گوندنا سکھانا اور ان کے ساتھ ریس لگانا، کوڈ لینگویج میں بات کرنا، اس طرح کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر تھا۔ آج کل ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ہسبینڈ وائف کا جو نیچر ایسے بتاتے ہیں جیسے یہ ریلیشن بہت ڈومینیٹنگ سا اور ہسبینڈ اوپر اور یا وائف کچھ ایسے، بٹ نہیں، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی وائف جو ہے چھوٹی عمر میں ہے، بڑی، تو اس میں ہمیشہ ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے، دوستی کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی عمر کی ہے تو اس کے بچوں کی طرح وہ رہا کرتے تھے۔ کتنا خوبصورت انہوں نے ایگزامپل ہم سب کے لیے سیٹ کیا۔ اچھا، صرف ایسا ہی نہیں کہ کوئی ایک رشتے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل کو سیٹ کیا، یہ تو بیویاں ہو گئیں۔ اگر پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی خدمت کرنے کا تو موقع ملا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کس طرح سے اپنی ماں کی خدمت کرتا، تو بے شک اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو وہ ایک بہترین ایگزامپل سیٹ کرتے کہ ایک ماں کی اپنے والدین کی خدمت، ان کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے، جو ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ ہے، پر انہوں نے ایک سنٹینس میں ہی اپنی پوری بات کہہ دی کہ تم دیکھتے میں کیسے ان کی خدمت کرتا، کیسے ان کے بالکل ان کے آگے جھک جاتا، جو پر ہوتے ہیں جیسے پھیلا دینا ایسا ہو جاتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رشتے کے ساتھ اسے اتنی وفاداری، اتنی امانت داری، اتنی خوبصورتی، اتنی محبت کے ساتھ ہر رشتے کو نبھایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے وعدہ کر لیں تو اسے پورا کیا کرتے تھے۔ اتنے بہترین اخلاق تھے ان کے کہ مان لے کوئی ان سے مصافحہ کرنے آ رہا ہے نا، ہاتھ ملانے، تو وہ جب تک ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ اور کوئی مان لے ان سے ایسے آتا ہے نا بات کرنے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ادھر ایسے متوجہ ہو کے ان سے پوچھ رہے ہیں جی ہاں، ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو ادھر سے ان سے متوجہ ہو کے بات کر رہے ہیں جی ہاں، جیسے سب کو اتنی امپورٹنس فیل ہو، کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ شخصیت اگر اتنی ہے تو اس میں کوئی پراؤڈ ہے، کوئی ایگو ہے۔ آج ہم میں کوئی چیز خاص ہمیں پتہ چل جاتی ہے، ہمیں چھوٹی سی بات بھی کوئی مان لے ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں تو ہم میں اتنا ایگو، اتنا ایٹیٹیوڈ اور ہم بات کرنے کے اس میں اتنا روب آ جاتا ہے، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو اتنی امپورٹنس دیا کرتے تھے جس سے رشتہ نہیں بھی ہوا کرتا تھا۔ اب یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہمارے نبی ایسے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دشمنوں، جو ان کے دشمن تھے نا، ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ جو لوگ ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، بہت تکلیف۔ آج کل تو ہم وہ تکلیف سوچ لیں، امیجن بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور کیوں ملی؟ صرف دین کا میسج پہنچانے کے لیے۔ وہ دین کا ایک صحیح راستے پہ چل رہے تھے، تو انہیں اتنا زیادہ تانے سننے کو ملے، لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کہا، کیا کیا نہیں کہا، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کی، دین کا میسج پہنچایا، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کری۔ تو ایک بار نا حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ طائف میں، جیسے طائف کے وہاں پہ وہ گئے تھے اسلام کا میسج دینے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے سرداروں کو وہ دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے نا ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، پتھر مارے، تانے دیے، مذاق اڑایا، جادوگر کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی۔ تو جب ہمارے نبی طائف سے نکلے نا، تو طائف سے نکلنے کے بعد وہ ایک ایسے میدان میں آ گئے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو اس میں ناراض نہیں ہے تو میں تو اس میں بھی راضی ہوں، لیکن میرا دل بہت دکھا ہے۔ جیسے وہ اپنا دل کا حال اللہ تعالیٰ سے شیئر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نا جب ہی ان کی دعا قبول کر کے نا فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم دو پہاڑ جو تھے وہاں پہ اس کو ایسے ملا دیں کہ ان کا جو پوری جو شہر تھا، جو بستی تھی، جو بھی تھی، وہ بالکل برباد ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اجازت ہے، ان کو برباد کر دو، حالانکہ ان کے پاس یہ رائٹ تھا، حق بھی تھا، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ پاور تھی کہ وہ ان کو سزا دلوا سکتے تھے، ان کو برباد کر سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے نسلوں میں سے کوئی ایسا ہو جائے جو اسلام قبول کر لے، جو دین کے راستے پہ آ جائے، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اس طرح کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے دشمنوں کے ساتھ تھے، سوچے۔
آج ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کچھ کہہ دے، کسی کی بات ہمیں بری لگ جائے، ہم کینہ پال کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگوں سے دشمنی، بدلہ یہ سب لینے کی سوچتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایون لوگوں سے کیا، ہم رشتے تک ختم کر دیتے ہیں، اپنے خون کے رشتے ختم کر دیتے ہیں. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ کیا ان کی امت یہ سب کرے گی؟ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ان کی امت کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ان کی امت کا اگر کوئی دل دکھائے نا تو اسے معاف کر دینا ہے، کیونکہ جو معاف کرنے پہ اجر ہے نا وہ سزا دینے پہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے پاس رائٹ ہے، پاور ہے، آپ لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سوچیں معاف کرنے پہ. جب کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کے پاس پاور ہو اور آپ معاف کر دیں، تو اگر آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے نا، تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری عزت کم ہو جائے نا کسی کو معاف کرنے سے، تو قیامت کے دن میں وہ تمہیں عزت دلاؤں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں. اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں ہمیں، یہ میسج ہم تک پہنچایا ہے. اور کیا کہا ہے، یہ شیورٹی دی ہے، یہ اتنے پراؤڈلی اور وہ کہتا ہے نا اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہا ہے کہ میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے لیکن دو وہ کبھی نہیں کرے گی. ایک، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گی، اور کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. من غشنا فلیس منا، جس نے بھی کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. تو پلیز دیکھیں کہ ہماری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل لائف کے اکارڈنگ ہے کہ ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمارے اس امت میں، ہم مسلمانوں میں، صرف اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو اتنا جھوٹ، اتنا فریب، کسی کو غلط چیز بیچ دینا، بزنس میں ہیرا پھیری، رشتوں میں دھوکہ، کیا کیا نہیں ہو گیا ہے. کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے؟ کیا انہوں نے وہ تکلیفیں، وہ اتنی غم، اتنے مشکلیں اس لیے جھیلی تھی کہ ہم سب یہ کریں؟ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے نہیں یا امتی امتی امتی، تو ہم نے ان کو اس چیز کا یہ صلہ دیا ہے، یہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سے جھوٹ، فریب اور یہ دھوکہ بازی اور ایسی امت بن جائیں. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک آئیڈیل لائف گزاریں، ہمارے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں. لوگ ہمارا دل دکھاتے ہیں، ہم انہیں معاف کر دیں. ہمارے ماں باپ کی ہم خدمت کریں. ہمارے جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں. کسی کو نیچا نہ دکھائیں، کسی عام انسان کو بھی نہیں. کوئی دشمن ہے تو اس کے ساتھ پتہ ہے اچھائی سے اچھائی کر کے کیا فائدہ. اچھائی کے ساتھ اچھائی کرنا از ویری ایزی، بٹ مین ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، وہ آپ کا صبر کا جواب ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان کی زندگی تھی، جو میں نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ اس ربیع الاول کے مہینے میں شیئر کی ہے. آئی ہوپ آج ہم کچھ سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور یہ نیت کریں گے کہ ہماری زندگی قرآن اور نبی کے طریقے کے اکارڈنگ ہوگی. اور دیکھیے گا اگر ہم نے ایسی نیت کر لی نا، صرف نیت ہی کر لی، تو وہ بہترین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جائیں گے تو سوچے وہ کیا وقت ہوگا. وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہمیں اپنے حکموں پہ چلنے والا بنا دے، نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے، اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اسے معاف کر دے. اور اس پوری امت سے جو بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، دھوکہ، وعدہ خلافی، جو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو دور کر دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صراط المستقیم کے صحیح راستے پہ چلا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.